नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान आज इंशाल्लाह पहला रुकू का मुकम्मल करेंगे। इसमें सारी की सारी जो आयात है टोटल 200 है। वो आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन है। नंबर 1 आया में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत और उसके औसाफ को देखेंगे, और उससे पहले हम देखेंगे सूरह आल इमरान की फजीलत को। अगर इसके चौथे रुकू को देखा जाए तो उसके अंदर जो है आले इमरान, इमरान की औलाद का जिक्र है, इसलिए इसका नाम जो है वो आले इमरान रखा गया है। और इसमें जो आरा पाई जाती हैं इसका नाम आले इमरान रखने के हवाले से, वो दो तरह की राय पाई जाती हैं। इमरान हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था। अब दोनों इमरानों के दरमियान कई सेंचुरीज का फासला है, कई सदियों का फासला है। तो मुफस्सिरीन का इस बात में इख्तिलाफ पाया जाता है कि सूरत में इमरान का जो मुसादक कौन से इमरान है। बाज के नजदीक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद और बाज के नजदीक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। अगर यहाँ इमरान से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं तो औलाद से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। ये इसके आगे हमें राय मिलती है। फिर ये सूरह जो है मदीना में नाजिल हुई, और सूरह बकरा में हमने कवर किया था अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें खास तौर पर बनी इसराइल को खिताब था। इस सूरत के इब्तदाई निसफ से जायद हिस्से में क्या आपको मिलेगा, ईसाइयों से खिताब मिलेगा, क्रिश्चियन से एड्रेसिंग मिलेगी। फिर कुछ आयतों में यहूदों ने सारा दोनों को खिताब है, यहूद भी शामिल हैं, ज्यूज भी, और साथ में क्रिश्चियंस भी। और सूरत का जो आखिरी हिस्सा जब आप पाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें इस्लामी तारीख के दो अहम वाकयात को हम लेके चलेंगे, जिसमें गज़वा बदर और गज़वा उहद, और इनके क्या असबाब रहे, रीजंस, और साथ में इनके एंड रिजल्ट्स क्या रहे वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। और अगर हम पहले रुकू को जस्ट एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है सिफात का इसमें बयान है, करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। फिर कुरान करीम के सच्ची किताब होने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने और पहली तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक का हमें इसमें बयान मिलता है। उसके बाद कुरान करीम के मुनकरीन का दुनिया में जलीलो ख्वार होने के हवाले से जिक्र मिलता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त इल्म और कुदरत कामला का इस्बात मिलता है। कुरान करीम की जिन आयतों में साफ साफ अहकामात हैं उनका जिक्र भी मिलता है, और उन पर अमल करने की हदायत भी मिलती है। और साथ ही साथ जहां पर साफ साफ अहकामात की बात की गई वो आयत जो हमें समझ आ जाती हैं, साथ ही ये भी मना किया गया कि कुछ मुतशाबिहात भी हैं, उनमें पढ़ने से मना किया गया है। तो आखिर में आपको क्या मिलेगा, अहले इल्म की तारीफ और उनकी दुआ का बयान भी मिलेगा। तो आया नंबर 2 आपके सामने है। पहले इसकी फजीलत देखते हैं। मुस्नद अहमद में हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कुरान पढ़ा करो, कयामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। दो नूरानी सूरतों बकरा और आले इमरान को पढ़ते रहा करो, कयामत के दिन ये दोनों इस तरह आएंगी गोया दो साइबान हैं, या दो अबर हैं, या पर खोले हुए परिंदों की दो जमातें हैं। ये अल्लाह ताला से अपने पढ़ने वालों की क्या करेंगी, सिफारिश करेंगी। और मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि कयामत के रोज कुरान और कुरान पढ़ने वालों को बुलवाया जाएगा। आगे आगे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान होगी, बादल की तरह साए और साइबान की तरह, या पर खोले हुए परिंदों के झुरमुट की तरह। ये अपने पढ़ने वालों की अल्लाह ताला से पुरजोर सिफारिश करेंगी। और इसमें मजीद भी हमें तज़किरा मिलता है कि इन दोनों सूरतों को पढ़ने, दोनों सूरतों को दिन में पढ़ने वाला दिन भर नफाक से बरी रहता है, नफाक से जो है उसकी हिफाजत रहती है, और रात को पढ़ने वाला भी नफाक से बरी रहता है। अब हमने पहली आयत इसकी देखी थी, अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। इनके माना व मुराद के बारे में हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं।
اس کے بعد دوسری آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں اللہ جو پہلا آپ کو اسم مل رہا ہے، اس میں جلالہ، تو اس میں اللہ کی اسم جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس میں ذات کے طور پہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پوری اگر آیت کا ترجمہ ہم دیکھیں تو ہمیں کیا بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ جو شروع میں جو اسم آ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم جلالہ ہے، اور اس میں اس کو اسم ذات بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کہ تمام نقص، جیسی بھی کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی نقص ہو سکتا ہے، اس سے پاک اور صاف۔ اور اگر تمام کمالات اگر کہیں جمع کر لیے جائیں نا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، میری کوشش ہوگی بولڈ پوائنٹس میں چیزوں کو ذکر کروں تاکہ ہمارے ذہن میں رہ جائیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمام نقائص، مطلب کہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک، نمبر 1 پوائنٹ از دس۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جو تمام کمالات اگر ہو سکتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ کمالات کی جامعہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ وہی جو ہے ایسا ہے جو اس کے آگے بارے میں کہا گیا ہے، الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہے گا، اسی لیے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ عربی زبان میں حیون زندہ کو کہتے ہیں، ہا یا آپ کو اس کے روپ ملیں گے۔ یہاں یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حیات بیان کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے اور موت سے بالکل بالا تر ہے۔ اس کی تمام جو صفات آپ کو کریکٹرسٹکس ملیں گے وہ کیسے ہیں؟ ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں، جن کو فنا ہے ہی نہیں۔ پھر قیوم کو اگر دیکھیں ہم تو قیوم کے معنی کھڑا ہونے کی ہیں، اور یہ قیام سے نکلا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک ہو ہی نہیں سکتی، کسی بھی ایج سے، چاہے رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک کہیں سے بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کا تقاضا یہ کہ ہر چیز اپنی ہستی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس طرح سایہ اصل شے کا محتاج ہوتا ہے نا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور بلند ہے۔ تو اس میں آپ کے سامنے یہ سارا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری آیت کو دیکھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب برحق نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ آپ کے ذہنوں میں تھوڑا سا یہ سوال آ رہا تھا کہ دونوں جگہ ہی انزلہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور نزلہ بھی ہو گیا، ایک ہی بات ہے۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو ذکر کر دوں کہ جو نزلہ کا معنی ہوتا ہے نا، یہاں پر سب سے پہلی بات کہ الکتاب سے مطلب جو ہے وہ قرآن کو لیا گیا ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز نزلہ، نزلہ کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔ دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس قرآن جو ہے وہ 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیسا ہے؟ بالحقی، سچا، ساتھ حق کے، اس کا سچا اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونا مراد ہے اس میں۔ اور جہاں تک انزلہ کی بات کی گئی ہے تو اس میں نزلہ میں آہستہ آہستہ اتارنے کا میننگ ہے، جبکہ انزلہ میں ایک ہی بار میں اتارنے کا ذکر ملا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب مصدقا لما بین یدیہ، اس کی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلی کتابوں میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں بہت اختلاف ہوتا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی پر قرآن نازل فرمائے گا، یہ بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے. پھر وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اس میں تورات سے مراد وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. اس وقت یہ دونوں کتابیں اپنی اصل شکل میں تھیں جب نازل کی گئی. اب کیا سچویشن ہے اس وقت، رائٹ ناؤ؟ یہ دونوں کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، نہ تورات نہ انجیل. اور تورات کس پہ نازل کی گئی ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی ہے، اور انجیل وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی ہے. اب یہ دونوں کتابیں ہی رائٹ ناؤ اب اصل چونکہ شکل میں ہی نہیں رہی، تو ہدایت کا سورس پھر کیسے بن سکتی ہیں؟ تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام، اور انجیل جو ہے بائبل کے عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق طور پر درج ملتی ہے ہمیں. یہود و نصارہ نے انہیں بڑی حد تک بدل ڈالا ہے، اور ان میں اپنی طرف سے تشریحات ملا کر کیا کر دیا، اس کو خلط ملط کر دیا. یہ کتابیں پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی تھی جب یہ بالکل ایکوریٹ تھی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی تھی ویسی کی ویسی تھی، تب یہ ہدایت کا سورس تھی. مگر جب ان کے اندر باطل شامل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی جو کتاب ہمیں دی ہے نا، وہ قرآن مجید اتاری ہے. آفٹر دس، جب پتہ لگ گیا کہ تورات اور انجیل میں بھی مکسنگ ہو چکی ہے، ناٹ ان دا پیور فارم جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری تھی، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا کرائٹیریا دیا ہے، ہم نے صحیح اور غلط کو کیسے سمجھنا ہے آن دا بیسس آف قرآن مجید کے اکارڈنگ. اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ اس کا نام الفرقان ملا نا، اگلی آیت میں الفرقان آپ کو مل رہا ہے. تو اب اسے سچا مانے بغیر ہدایت حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ، کوئی اور سورس ہے ہی نہیں. اس میں نازل شدہ آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے، جو آگے ہمیں دکھائی دے رہا ہے اگلی آیات میں بھی. اور اللہ پر یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ سب پر غالب بھی ہے اور کیا انتقام لینے والا بھی ہے. تو ان آیات میں بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے، آیت نمبر 3 اور 4 میں. سب سے پہلے 3 کو جو ہے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر کتابوں کا اترنا اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور انبیاء و مرسلین خدا نہیں بلکہ اس کے برگزیدہ بندے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. اور انبیاء و مرسلین خدا اگر ہوتے تو پھر ان پہ وحی نہ نازل ہوتی. وہ خدا ہیں ہی نہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجرز ہیں، اللہ نے خود ان کو بھیجا ہے. ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی اللہ کے بندوں پہ نازل ہوا کرتی ہے، خدا پر وحی نازل نہیں ہوا کرتی. یہ بھی دلائل دیے ہیں مفسرین نے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ انبیاء و مرسلین جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور وہ اللہ کا پیغام ہی انسانوں تک پہنچا رہے ہیں. ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، صرف جس پر وحی نازل نہیں ہو سکتی وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین حق کا حامل قرآن نازل فرمایا ہے، جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت اور گمراہی و راہ راست یا ہدایت میں فرق کرتا ہے، اور جو آسمانی کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے. اور یہ تمام کتابیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتری تھیں، اور ان میں سے کسی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی اور خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ موجود نہیں. اس لیے جو یہود اور عیسائی پہلی کتابوں کو مانتے ہیں ان پر قرآن کریم کی تصدیق بھی لازم ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ابھی جو ان کا ورژن ہے وہ ورژن ان کا اوریجنل ورژن نہیں رہا، اس میں بہت ملاوٹ ہو چکی. اب آیت نمبر 4 کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے اس نے لوگوں کو ہدایت کے لیے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن بھی اتارا. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے منکر ہیں
ان کے लिए सख्त अजाब, अल्लाह जबरदस्त इंतकाम लेने वाला। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, कुरान करीम के बरहक होने की एक और दलील बयान फरमाई है कि ये बात तुम भी मानते हो कि इससे पहले अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील नाज़िल फरमाई थी। उनकी किताब इलाही होने की क्या दलील है? जो दलील उनके लिए है वही कुरान करीम के लिए है। बस कुरान करीम भी अल्लाह ताला ने अपनी उसी रहमत से नाज़िल फरमाया है। ऐसे वाज़ेह दलाइल के बावजूद भी अगर कोई अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करेगा तो उसके लिए शदीद अजाब है, और वो खुदा जिसने लोगों की हिदायत के लिए अपने फजल से किताबें नाज़िल फरमाई हैं जबरदस्त भी है और बदला लेने पर काबिल कुदरत भी रखता है। फिर हमारे पास आया नंबर 5 है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। बेशक अल्लाह ताला से कोई चीज पोशीदा नहीं, ना जमीन में और ना आसमान में। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खूब वाज़िया फरमा दिया है कि जिस तरह उसका इख्तियार कामिल है, इसी तरह उसका इल्म भी बहुत वसी है। वो आसमान और जमीन के गैब को बखूबी जानता है। उस पर किसी जहान की कोई चीज और कोई जर्रा भी मख्फी नहीं है, ख्वाह वो कामिल पूरे का पूरा हो या जुज जस्ट अ वन पार्टिकल। तो जाहिर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा कामिल इल्म हासिल नहीं था। वो सिर्फ इस कदर जानते थे जिस कदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अता फरमाया था। इसलिए वो खुदा नहीं है, खुदा के बंदे और रसूल थे। फिर उसके बाद हमारे पास आया नंबर 6 है, और वही जात है जो माँ के पेट में जिस तरह चाहती है तुम्हारी सूरतें बनाती है, और वही अल्लाह है जिस उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जबरदस्त और हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी, वही है जो युसव्विरुकुम, सूरतें बनाता है तुम्हारी, फिर अरहामी, रहमों में, कैफा, जिस तरह, यशाउ, वो चाहता है, ला, नहीं है, इलाहा, कोई इलाह, इल्ला, मगर, हुआ, वही, अल अजीज, बहुत जबरदस्त है, अल हकीम, खूब हिकमत वाला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बताते हैं कि वो अल्लाह ताला कैसी जात है जो माँ के पेट में जिस तरह चाहती है तुम्हारी सूरतें बनाती है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जबरदस्त और हिकमत वाला। अब ये जो युसव्विरुकुम जो है ना, ये सूरतें बनाने से है, ठीक है। मतलब कि अल्लाह ताला ही पैदा करता है, वही सूरत बनाता है। फिर अरहाम, अल अरहाम जो है ये बच्चेदानी को, जो औरत जिसमें बच्चे को कैरी करती है, रहम, उससे जो है उसके हवाले से जिक्र किया गया। कैफा, कैसे, किस तरह, हाउ, वो, यशाउ, वो चाहता है। क्या बताया गया? अल्लाह ताला ने बताया कि वो रब, वो जात ऐसी है जो कादिर मुतलक है। उसने इंसान को उसी ने इंसान को क्या किया है, बतने मादर में, जो कि हमारा माँ का जो पेट होता है, अंधेरों में, डार्कनेस में, अपनी हिकमत से और कैसे, कुदरत कामला से बनाया। उनकी अब हर इंसान की जो अगर सूरतें देखें और रंग देखें तो मुख्तलिफ होते हैं। तो इसमें क्या खूबसूरत बात की गई है कि उनकी सूरतों और रंगों में ऐसी सनतकारी फरमाई है कि अरबों इंसानों में से किसी एक की सूरत दूसरे से ऐसी नहीं है कि मिलती हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो अगर ट्विंस हैं, अगर बच्चे हैं, ट्विंस हैं या ट्रिपलेट हैं, जो भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस कदर सिमिलर होते हैं कि कोई फर्क ना, उनमें भी कोई ना कोई फर्क होता है। तो वो अच्छे हैं या बुरे, नेक हैं या बद, खूबसूरत है या बदसूरत, जैसी चाहता है माँ के पेट में अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी सूरतें बनाता है। उसके सिवा इल्म और कुदरत किसी को ये कमाल हासिल है ही नहीं। इल्म और कुदरत में जो कमाल अल्लाह ताला की जात को इस लिहाज से हासिल है, किसी और को है ही नहीं और ना हो सकता है। इसीलिए वही जो हस्ती है वो लायक इबादत है, वही गालिब है, वही हिकमत वाला है। और इसमें यह भी इशारा फरमा दिया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इंसानों की तरह अल्लाह ही के पैदा किए हुए हैं। और बार बार आप देखें निगेशन क्या आ रही है, ईसाइयों को खिताब ये किया जा रहा है कि ना तो वो खुदा हो सकते हैं और ना खुदा के बेटे, क्योंकि हजरत ईसा भी माँ के पेट से पैदा हुए हैं
اور بطن مادر میں جو صورت بنتی ہے وہ مخلوق ہے اور خالق کی محتاج ہے، اور خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بہت سارا پارٹ جو ہے ڈائریکٹ کرسچن سے خطاب ہے، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا، نعوذ باللہ۔ تو اس میں آپ کو یہ جو خاص طور پر ان آیات میں یہ واضح ایک میسج جو ہے وہ ملنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا بہت زبردست ہے، وہ خوب حکمت والا ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے بناتا ہے جیسا چاہے، اور اندھیروں میں بناتا ہے، اور پھر اس میں کیسا ڈفرنس رکھتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کا، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پھر اگلی آیت پہ جاتے ہیں، آیت نمبر 7 تھوڑی سی بڑی ہے، اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ ہوا وہی ہے اللہ دی جس نے انزلہ نازل کی علیہ کا آپ پر الکتاب کتاب، منہ اس میں آیات کچھ آیات ہیں، محکمات محکم ہیں، ہن وہ امو اصل ہیں الکتاب کتاب کی، و اخرو اور دوسری متشابہات متشابہ یا باہم ملتی جلتی ہیں، سملر۔ فاما تو رہے الذین وہ لوگ فی قلوبہم دلوں میں جن کے زیغ ٹیڑھ ہے، وَيَتَّبِعُونَ پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما اس کی جو تشابہ مشابہ ہے، یہاں پر وہ متشابہ ہے یا مشابہ کہہ سکتے ہیں، یہاں پر نا وہ شین ہونی چاہیے، وہ سا لکھی گئی ہے، انشاءاللہ کریکٹ ہو جائے گی، متشابہ ہے کہہ سکتے ہیں ہاں، یا مشابہ ہے، من ہو اس میں ان میں سے اس میں سے من جو ہے سے اور ہو اس میں، تو ٹوٹل بنا اس میں سے ابتغائی چاہنے کو، الفتنہ فتنہ، وابتغاء اور چاہنے کو، تأویلہ مطلب اس کا، وما اور نہیں یعلم جانتا، تأویلہ مطلب اس کا یا تعویل اس کی، الا مگر اللہ اللہ سبحانہ و تعالی، والراسخون اور جو پختہ کار علم ہے، جو اس علم میں جن کو میچورٹی حاصل ہو چکی ہے، راسخ ہے ان کا علم، اچھے سے جانتے ہیں اسے، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بھی اس پر، کلن سب کچھ، من عندی پاس سے، ربینا ہمارے رب کے، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ اب اس کا دیکھتے ہیں وہ محاورہ ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ وہی تو ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب کیا قرآن نازل فرمائے، اس میں بعض آیتیں جو ہیں محکم، آپ کو یہ محکمات مل رہی ہیں، محکم اس کا مطلب ہوتا ہے آسان لفظوں میں صاف صاف احکامات بیان کرتی ہیں، ٹھیک ہے، صاف صاف کلیئر سمجھ آتی ہیں آرام سے، نو ڈیفیکلٹی ایٹ آل۔ اور پھر آگے کیا کہا، وہی جو ہیں احکام ام الکتاب ہیں، یعنی انہی پر شرعی جو احکامات ہیں ان کا دار و مدار ہے، اور کچھ آیتیں دوسری ہیں، کون سی ہیں، جو متشابہات ہیں، جن کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں، پھر جن کے اچھا اب ظاہر ہے یہ تو کلیئر کٹ ہو گئی نا، یہ اب واضح نہیں ہے، ٹھیک، اب رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کیا ہے، ٹیڑھ ہے، کجی ہے۔ آپ کو پتہ نا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے رائٹ کلیئر کٹ میننگ نکالتے ہیں، کچھ ان کا مقصد وہ ہوتا ہی نہیں ہے، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے ان کے ٹوٹل مقصد میں۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انہی متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کیا کریں، ان کو غلط معنی دے کر فتنہ برپا کریں۔ آپ کو فردر میں ایکسپلین کروں گی پوری اچھے سے آیت کو، حالانکہ ان کے اصل معنی و مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب آپ دیکھیں نا شروع میں آیا ہے حروف مقطعات، ہم نے یہ بات کیا کہ ختم کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہتر جانتے، اگر ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے تو کیا ہوتا۔ یہی پہ اندازہ لگائیں کہ یہاں اب اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ یہ واضح ہیں، یہ ان پہ شریعت کا دار و مدار، یہ واضح نہیں ہیں، اللہ اور کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا،
لیکن کچھ لوگ اگر انہی کے پیچھے پڑ جائیں اور غلط معنی دے کر فتنہ برپا کریں، حالانکہ ان کے اصل معنی و مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی جانتا نہیں۔ اور جو لوگ علم پر ہیں، جو سچ میں جو ہیں اللہ کے علم کو نعمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی دیا الحمدللہ، اللہ نے ہمیں دین کا علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ آیات دی، یا جو بھی آیات دی، احادیث دی، زندگی میں ہمیں جینے کا طریقہ قرآن کی بیسس پہ سکھایا، تو وہ جو لوگ ہیں علم میں پختہ ہیں اور راسخ ہیں، میچور ان کی سوچ ہے، وہ شک و شبہ میں پڑنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور وہی ہیں عقل والے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دیا۔ اب یہ دیکھیں، محکمات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ واضح اور صاف صاف معنوں والی جو ہے نا وہ احکامات ہوتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہے جن کی مراد واضح ہوتی ہے اور متعین ہوتی ہے، اور جو عربی زبان اور اس کے قواعد کو اچھی طرح جاننے والے پر ظاہر بھی ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، اور پھر ان سے فردر احکامات بھی لیے جاتے ہیں، اور دین اور شریعت کا دار و مدار ان پہ ہی ہوتا ہے۔ یہ تمام آیات کی ایک طرح سے سمجھ لیں، ان کو سردار کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے ان کو دوسری آیات کی ضرورت نہیں ہوتی عموماً، بلکہ دوسری آیات کو ان سے ملا کر ان کا ایک مطلب نکالا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، مطلب کہ کلیئر کٹ، واضح، جیسے عام آیات ہوتی ہیں۔ اور ام الکتاب پھر انہیں کہا گیا کہ کتاب کی اصل، مطلب ہر شے کی اصل ہوتی ہے نا، اس طرح سے ان کو کہا گیا۔ اب متشابہات کا کیا کیا میننگ نکلتا ہے؟ ملتی جلتی، ان کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن کی تفسیر ہو یا جن کے معنی ہو عربی زبان یا قواعد جاننے والے پر ظاہر اور واضح نہیں ہو پاتے، ان کی صحیح مراد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ان کا علم نہ دے، محض عربی دانی اور قیاس آرائی سے کوئی شخص ان کی مراد کو نہیں جان سکتا۔ البتہ اللہ اپنے کرم سے، اپنے احسان سے، ان کے جس قدر حصے سے کسی کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو علم دینا چاہتا ہے، تو اس کو آگاہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا متشابہ آیات سے کھینچ تان کر اپنی رائے کے مطابق کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اب پیچھے بھی ہم آیات الحمدللہ پڑھ کے آئے ہیں، وہاں کیا توحید کا میسج آپ نے دیکھا کنوے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اس کی قدرت اور حکمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس نے کسی حکمت و مصلحت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر، صرف انہی کو باپ کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ دنیا میں تو لوگ پوائنٹ اٹھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا ہے نا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو ماں کے بغیر پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا ہے۔ تو وہ جس مخلوق کو جس طرح چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اس کی حکمتوں کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگلی آیت میں جو ہے محکم اور متشابہ آیات کا آپ کو بیان ملا، یہ جو آپ نے ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو محکم وہ جو جن کے معنی صاف اور واضح ہیں، اور انہی پر احکام دین کا دار و مدار ہے، جبکہ متشابہ جو آیات ہوتی ہیں ان کے ظاہری معنی جو ہے مراد نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ اب ہم نے ان پر ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہمارا ضروری ہے، اس کی مزید تحقیق اور قرید کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور پھر فردر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا اس آیت کے حوالے سے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے نا، مطلب فزیکلی طور پر وہ کفر، اور اگر جو کفر کی طرح یا سمجھ لیں بدعت کی طرف مائل رہتے ہیں، ایسے لوگ محکمات سے آنکھیں بند کر کے نا متشابہات کی کھوج میں پڑ جاتے ہیں، اسی کی قرید میں لگے رہتے ہیں، اور ان سے نا پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کا معنی نکال کر اس کی غلط تعویل کر کے لوگوں میں غلط فہمی اور فتنے میں مبتلا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں بار بار کہ متشابہات کی اصل مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ عام لوگوں کو ان کا مطالعہ، ان کا جو علم عطا کرنا نہ تو مقصود ہے اور نہ ان کے لیے اس کا حصول ممکن ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ علم میں پختہ اور راسخ ہوتے ہیں نا، ان کو متشابہات کے بارے میں کوئی شک و شبہ لاحق نہیں ہوتا۔ وہ متشابہات اور محکمات سب کو حق سمجھتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیتیں ایک ہی طرف سے آئی ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے وہ متشابہات کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی پارٹ، جو بھی حصہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پر ٹاپک اور چیپٹر کلوز، فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو بہتر جاننے والا ہے۔ اسی میں وہ کیا کنسیڈر کرتے ہیں کہ سلامتی اور احتیاط اسی کے اندر ہے۔ تو عقل سلیم والے ہی، فرمایا گیا ان آیات کی روشنی میں کہ عقل سلیم والے ہی قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ عقل کی سلامتی کا یہی تقاضا ہے کہ جس کا علم نہ ہو اس کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، جو کیسا ہے، جو دانا بھی ہے، جو بینا بھی ہے، اور جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس طرح سے اب اگر ہم اگلی آیات دیکھیں، اس آیت کے بعد کیسا ان کا ایک ربط بن رہا ہے وہ دیکھیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر، پیچھے دیکھے نا، ہم متشابہات اور محکمات دونوں کو دیکھ کر آئے اور رویہ بھی لوگوں کا دیکھ کے آئے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں ہی دعا آ گئی ہے، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، اذ جب، ہدیتنا، ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب اور عطا کر، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، الوہاب، بہت عطا کرنے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع، جمع کرنے والا ہے، الناسی، لوگوں کو، لیومن، ایک دن کے لیے، لا ریبا، نہیں کوئی شک، فی ہی، جس میں، انا، بے شک، اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی، لا یخلفو، نہیں خلاف کرتا، المیعاد، وعدے کے۔ اب آیت کیسی گزری؟ ہم نے دیکھا عقل مند کون ہوتے ہیں، جتنی سمجھ آ گئی بات ٹھیک، باقی اللہ پہ چھوڑ دی۔ اور عقل مند لوگوں کی دعا بھی یہ بتائی گئی اس آیت آیا نمبر 8 میں۔ اور عقل مند لوگ کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اور خاص اپنے پاس سے کیا عطا کر؟ رحمت عطا کر، توفیق عطا فرما۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ پھر آگے جو آپ کے سامنے ہے کہ اے ہمارے رب، بے شک تو ایک دن جس کے آنے میں ذرا برابر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، سب کو جمع کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے بھی نہیں۔ تو تزغ جو ہے یہ کیا ہے؟ ٹیڑھ سے ہے، ٹھیک ہے، پھر جانے سے ہے۔ دل بھی ایسا ہمارا ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی سچویشن میں ہوتا ہے، کبھی کسی کی سچویشن میں پھر ہب، ہب کا مطلب ہوتا ہے مطلب تو ہمیں عطا کر دے، تو ہمیں بخش دے، مطلب کسی چیز کی عطا مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کس سے؟ لدن کا، اپنے پاس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہو جائے۔ اور وہاب، آخر میں جو آپ کے سامنے واؤ سے، بہت ہبا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، ایسی بخشش کرنے والا جو واپس نہ ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کا اس میں صفت اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں ان دونوں آیات کو، ان آیتوں میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہدایت ہو یا گمراہی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اس میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ وہ جب تک چاہتا ہے اس کو حق پر قائم رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس کو حق سے پھیر دیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو
ہدایت پر جمانے کے بعد ان لوگوں کے دلوں کی طرح نہ کر جو کہ متشابہ کے پیچھے پڑ کر خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی رحمت سے صراط مستقیم پہ قائم رکھ اور ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھا، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں اس کا ہمیں ملتا بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ اگر ہم اپنے لیے مانگیں تو ہم اس کی ضمیر بدل دیں گے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے اس میں ہم کا ریفرنس آ رہا ہے، یہ اس کا بھی ہمیں پیچھے ملتا ہے کہ جو ہدایت پر ثابت قدمی کے ساتھ جو لوگ چلنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انہیں یقین بھی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے سامنے یہ مل رہا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو حاضر ہونے کا انہیں یقین ہے، ہر وقت کی بات ان کی پیش نظر رہتی ہے، ان کی اصل کوششیں پھر صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو تذکرہ ملتا ہے ام سلمہ کا ملتا ہے، جو ہمارے اپنے جو کہ سیگے ہیں نا، ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس میں ترمذی کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے۔ اور جو ہم دوسری دعا کر رہے تھے، اس میں جو ہے ہماری جمع کے سیغے کی دعا ملتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اس میں ہمیں آگے ابن کثیر کا ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں عزت و ذلت، چاہے کچھ بھی ہو، اور قیامت تک وہ کسی قوم کو اونچا اور کسی کو نیچا کرتا رہے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پھر حضرت عائشہ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ کی روایت سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دل کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی پر کسی میدان میں پڑا ہوا ہو اور ہوائیں اس کو الٹ پلٹ کر رہی۔ پھر وہ فرمایا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو قیامت کے دن اپنی تمام مخلوق کو جمع کرنے والا ہے اور ان کے بھلے برے تمام اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ اس دن کے آنے میں اور تیرے وعدوں کے سچا ہونے میں کوئی کلام نہیں، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ اس میں پڑھا۔ ہم نے شروع کی جو آیات اس میں اللہ کی توحید اور کامل صفات پڑھی، پھر قرآن، تورات، انجیل سب اللہ کی نازل کردہ ہیں، یہ ہم نے جانا۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، یہ بھی ہم نے جانا اس پورے رکوع میں۔ انسان کی تخلیق اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر قرآن میں محکم اور متشابہ آیات ہیں، دونوں طرح کی پڑھی، اور فتنہ پسند لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا ضروری، جو ہم نے ابھی دونوں پڑھی، جمع کے سیغے کے ساتھ بھی اور اپنی ساز ضمیر لگانے کے حوالے سے بھی۔ اور قیامت کا دن یقینی ہے، آگے ہی رہنا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے یہ آیات جن کو یہ آیت نمبر 8 زبانی یاد ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ پلیز ضرور اس کو زبانی یاد کریں اور نمازوں میں اپنی دعاؤں میں مانگیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ساتھ آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعا تو ضرور کر لیں، اور ایک ایک کر کے بے شک کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ دعا سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔